मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले नंबर पे तो बात यह है कि ना तो कोई मैं हाफिज़ हूँ, ना आलिम हूँ, और ना कोई कारी हूँ, ना इमाम मस्जिद हूँ, और ना इस तरह का मेरा कोई ज़हन है। मैं ये जो कुरान पाक की तफसीर पढ़ता हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और पढ़ता रहूँगा इंशाअल्लाह, इसका मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि एक हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल को जानता है और नीयतों के ऊपर दारोमदार होता है बंदे का। और मेरी ये पहली वीडियो है, मैंने इससे पहले दीनी लेवल पे वीडियो नहीं बनाई, ना मेरा इतना नॉलेज है। मकसद सिर्फ एक ही है कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि सबसे बड़ा सदका जारिया होता है आप दीन का कोई काम करते हो। ये नहीं ज़रूरी कि कितने लेवल पे करते हो, कितना करते हो, जितना भी करते हो, तो कल को आप जब दुनिया से जाओगे तो वो आपके लिए एक सदका जारिया होगा, मरने के बाद भी आपके काम आएगा। दूसरी चीज़ रही दुनियादारी की, तो खामियां, गलतियां, कोताहियां हर बंदे में होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा, नबियों की भी ज़ात के अलावा हर इंसान जो है वो ख़ताकार है। और ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हर आदमी ख़ताकार है, लेकिन उसकी ख़ता में खैर है अगर वो तौबा कर ले। तो तौबा कब कौन करता है, किस तरह करता है, अल्लाह ताला किसको कैसे करवाता है, वो ज़ात बेहतर जानती है, उसके अलावा कोई भी नहीं जानता। तो आज मैं शुरू करूँगा सूरह बकरा, सूरह बकरा की आयत नंबर 211। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं हाफिज़ नहीं हूँ, ठीक है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, उर्दू में कुरान को पढ़ना और लोगों को बताना, ताकि जो मुझे समझ आ रही है कम से कम, वो कल को मुझे अगर पूछा जाता है, क्योंकि हर बंदे का ईमान है कि एक दिन मरना है, ठीक है, कब्र में जाना है, कब्र से हशर में जाना है। अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से भी बचाए, और ये हकीकत है। और उसके बाद मरने के बाद हशर में हमें हिसाब से बचाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम अता करे जिसका अल्लाह ताला ने उनसे वादा फरमाया है, और हमें उनकी शफाअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं सबसे ज़रूरी चीज़ एक बताना चाहता हूँ, आप कुछ भी हो जाओ, स्कॉलर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, टीचर बन जाओ, एक मतलब बड़े लेक्चरार बन जाओ, आलम बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, बड़ी लंबी इतनी इतनी दाढ़ी रख लो, ठीक है, घुटनों से शलवार ऊपर रखनी शुरू कर दो, ये सारा कुछ आप पे आ जाए, अगर आप अपने माँ बाप के ताबेदार नहीं है, आपका कोई अमल किसी काम का नहीं है। सिर्फ माँ बाप के कहने पे शिरक नहीं करना, बाकी जो भी वो कहें वो बंदे के ऊपर लाजमी है वो करे, क्योंकि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हुक्म दे दिया तुम्हें कि माँ बाप की ताबेदारी करो। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि जो आदमी 30 साल या 10 साल या 15 साल अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, यहाँ तक कि उनको इस तरह के दुख देता है कि कोई इंसान सुनेगा तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, इसकी तौबा नहीं कबूल हो सकती। लेकिन अगर वो ईमान वाला है और समझने वाला, सुनने वाला भी ईमान वाला है, तो उसका यकीन होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करने वाला है, वो दरगुजर करने वाला है, वो गलतियाँ माफ़ करता है और इंसान को तौबा की तौफीक देता है। और अल्लाह ताला से दुआ है हमें तौबा पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, सूरह बकरा की 100 211 नंबर आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है, बनी इसराइल से पूछो तो, बनी इसराइल से पूछो तो कि हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले, वो जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी सख्त अजाबों वाला है। तो जो इस तरह करेगा उसको ये पता होना चाहिए कि उसके अजाब भी बड़े सख्त हैं। मतलब इस आयत में जो मेरी समझ में आ रहा है, अल्लाह ताला मेरी गलतियां कोताहियां दरगुजर फरमाए और हमें दीन की सही समझ अता फरमाए।
یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی ان کو نعمتیں دے کے دنیا کو دکھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ نعمتیں دے سکتا ہے اس کے عذاب بھی بہت بڑے. تو اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا میں بتاتا ہوں آپ کو. مثلا کون سی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیں؟ مثلا عصائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ. قرآن جو ہے یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے سمجھ کے پڑھے. جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادوگروں کا توڑ کیا، سمندر سے راستہ بنایا، ٹھیک ہے، پتھر سے 12 چشمے پیدا کیے اسی عصے کے ذریعے. بادلوں کا سایہ، من سلوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل تھے. یہ جو نشانیاں تھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کہ اسی کے قبضے میں ہر چیز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا یہ ثبوت تھا. اچھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے احکام الہی سے اراض کیا. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل والوں نے، جو آج کل بھی نہیں مانتے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نبود کرے اور تباہ و برباد کرے، آمین ثم آمین. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خود زینت دار کی گئی ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خود زینت دار کی گئی ہے. اللہ اکبر. وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. ظاہری سی بات ہے، ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کے پاس سارا کچھ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس سارا کچھ ہے. کیوں؟ اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس روشنی ہے، قرآن کی، حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا ہے اس کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے اس کے پاس. تو وہ کہہ رہا ہے میرے پاس سب کچھ ہے. حالانکہ دنیاوی جو زندگی ہے اس میں جو دکھ رہا ہے وہ کافر کے پاس ہے، تو وہ مذاق کرتا ہے. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے، کہ جن کے پاس دنیا میں ابھی یہ جو ان سے مذاق کرتے ہیں یہ قیامت والے دن ان سے اعلیٰ تر ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اللہ اکبر. دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، مطلب اس سے پہلے میں اس کی تھوڑی تفسیر سنا دوں آپ کو. نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور اراض کا راستہ اپنا لیا. چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی، وہی بات جو میں نے کی ابھی، کہ مسلمان جو تھے شروع سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی لوگ نبیوں کے ساتھ چلتے رہے، ایمان لاتے رہے، اور انہوں نے قربانیاں دیں، وہ سب کون تھے؟ غریب غربا لوگ تھے. اچھا، چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غربا پر مشتمل تھی جو دنیاوی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم تھے. ان کے پاس دنیا کی کوئی سہولتیں نہیں تھی، جیسے ایک دنیا میں بڑا وی آئی پی پروٹوکول، لبرل جس کو آج کل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مڈل کلاس بھی نہیں بلکہ لو کلاس لوگ تھے. سبحان اللہ. اسی لیے کافر یعنی قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، جیسا کہ اہل سرود کا ہر دور میں شیوا رہا. اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو مذاق اور تمسخر اڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء، جن کو یہ فقیر کہتے ہیں، یہی فقیر اپنے تقوی کی بدولت بلند و بالا ہوں گے. بے حساب روزی کا تعلق آخرت کے علاوہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے. کس طرح؟ جیسے چند سالوں کے بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان فقراء کو بہت ساری فتوحات جو ہے وہ ان کے نصیب میں کر دی، جس کی وجہ سے ان کو سامان دنیا، رزق، دولت، شہرت، ہر چیز میں اضافہ ہوتا گیا. یہاں تک کہ یہ تو ساری دنیا جانتی، بڑے بڑے اسکالر بھی اس چیز کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. اس کا ریزن کیا تھا؟ ان لوگوں کے ایمان تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، دراصل
لوگ ایک ہی گروہ تھے، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے. اور صرف ان ہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا. انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ ان کو بھی پتا تھا یہ جو کتابیں آ رہی ہیں، جو لکھا ہوا ہے، جو بات ہو رہی ہے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن انہوں نے کفر کیا، کفر کے ساتھ بغض بھی کیا اور عناد بھی کیا. اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کے اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے رہبری کی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہبری کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف رہبری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھی راہ کی طرف چلائے، آمین ثم آمین. یہاں پہ جو آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے کہ نبیوں کو ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، اس سے مراد کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ یعنی توحید پر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام، یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک، مطلب اس میں آپ انکلوڈ کریں نوح علیہ السلام کا دور جو انہوں نے 950 سال تبلیغ کی، تو آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کا دور اینڈنگ تک ٹوٹل 10 صدیاں بنتی ہیں. 10 صدیوں تک توحید پر رہے، جس کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اور قائم رہے، وہ لوگ اس پر قائم رہے. آیت میں مفسرین صحابہ نے فاختلفوا مخذوف مانا ہے، اس کا آگے میں بتاتا ہوں مخذوف ہوتا کیا ہے. یعنی اس کے بعد شیطان کی وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. فاختلفوا مخذوف ہوتا ہے جس میں کوئی چیز انٹرفیئر کرے اور اس کا اثر ہو، یہ نہیں کہ ایک چیز انٹرفیئر کرتی ہے اور اس کا مطلب کوئی ریئیکشن نہیں ہے، اس کی انٹرفیئرنس سے اس کا ریئیکشن ہو اور اس کے ریئیکشن سے اس کا رزلٹ کریٹ ہو اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو، جو یہاں پہ ہوا. اچھا، وسوسہ اندازی سے ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور شرک و مظاہر پرستی عام ہو گئی. شرک اس لیول کا ہو گیا کہ سر عام ہونے لگا. اچھا، فباسا اس کا عطف، یعنی فاختلفو جو مخذوف ہے اس پر ہے. پس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فاصلہ اور حق اور توحید کو قائم و واضح کریں. جو ان کے درمیان فیصلہ ہونا تھا وہ کس چیز کا؟ توحید کا اور حق کا، وہ واضح کر دے. اختلاف ہمیشہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے. اختلاف جو ہوتا ہے وہ راہ حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے. حق کیا ہے؟ قرآن ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹارٹنگ میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئیں. مطلب قرآن نازل ہونے سے پہلے، احکامات جاری ہونے سے پہلے سب اندھیرا تھا، مطلب کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ صحیح نہیں تھے. اس کے بعد جو حکم جاری ہوئے وہ روشنی ہے. سب روشنی، صحیح کام کو روشنی کہا جاتا ہے، صحیح سوچ کو روشنی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب قرآن نازل ہوا تو اس کے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ شروع ہو گئی. اسی طرح اور جگہ بھی قرآن میں بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یعنی توحید پر حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، یعنی 10 صدیوں تک لوگ توحید پر رہے.
اس کے بعد شیطان کی انٹرفیرنس ہوئی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، دلیلیں دے کے، کتابیں دے کے، اور ڈرانے والے اور خوشخبریاں سنانے والے، تاکہ توحید حق میں لوگوں کا فیصلہ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اچھا، اختلاف ہمیشہ رائے حق سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس انحراف کا منبع بغض اور عناد بنتا ہے۔ کوئی آدمی سیدھی لائن سے ہٹتا ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جا کے وجہ کفر، عناد، بغض، اس طرح کی وجہ لازمی ہوتی ہے، اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی۔ تین چیزیں انسان کو برباد کرتی ہیں، تین چیزیں انسان کو اٹھاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ جھوٹ بولنا، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لالچ بندے کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حسد، بغض، عناد، یہ تین چیزیں ایک ہی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ تین چیزیں ایسے ہیں جیسے لکڑی میں وہ کیڑا ہوتا ہے جو لکڑی کو کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کھاتا ہے تو وہ بالکل لکڑی کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے، ہوا آتی ہے، پاؤڈر اڑتا ہے، ختم، لکڑی تباہ و برباد۔ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے، کیونکہ اس کی طاقت کے بغیر کوئی بندہ نہ کوئی اچھا عمل کر سکتا ہے، نہ برا کر سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ پہلے ایمان پکا ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ میں بھی جب تک یہ انحراف نہیں آیا، یہ امت اپنی اصل پر قائم اور اختلافات کی شدت سے محفوظ رہی۔ کیسے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا وہ دور تھا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا کسی کو۔ اختلاف یہ ہوتا تھا کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ دوسرے کو ریکویسٹ کرتا تھا، مجھے اس چیز کی ڈیفینیشن بتاؤ، اس کا مطلب مجھے سمجھاؤ، یہ چیز ہے کیا۔ اس کو اختلاف کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے فتوے لگا دینے فلاں ایسے فلاں۔ بھائی فتوے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک ایسی کتاب نازل کی جو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے، اگر تھوڑا غور کر کے پڑھے، اس سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس کی سمجھ۔ اچھا، لیکن اندھی تقلید اور بدعات نے حق سے گریز کا جو راستہ کھولا۔ تقلید پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے رائے راست پہ چلنا۔ تو سب سے اچھی رائے راست کون سی ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگیاں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ رزق نہیں کماتے تھے، وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، ان کے بچے نہیں تھے، ان کا شریکہ برادری نہیں تھا، ان کی ضرورتیں نہیں تھیں، ان میں غصہ نہیں تھا، ان میں سارا کچھ تھا، لیکن وہ ایک طریقے کے ساتھ چلتے تھے جو طریقہ شریعت نے نافذ کیا، نہ کہ لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتے تھے۔ حالانکہ اس ٹائم جس ٹائم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس ٹائم مسلمانوں سے زیادہ ذہین سمجھدار جو تھے وہ یہودی تھے، یہ تاریخ یہ چیز کہتی ہے۔ لیکن سب سے جو اعلیٰ اور عرفہ علم ہے وہ قرآن پاک کا ہے، یہ یہودی نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے پاس جو دل تھا وہ قلب سلیم تھا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذبیح اللہ، اللہ اکبر، جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی ہوتی۔ تو اتنی مقدس ہستیاں، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جو قبلہ ہے ہمارا، اللہ کا گھر، اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ غور سے کبھی پڑھیں ان آیتوں کو سورہ ابراہیم میں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زارو قطار روئے جا رہے ہیں، حالانہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے رابطے سارا کچھ، لیکن وہ روئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یا اللہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کو قبول کریں۔ کیوں؟ ان کے دماغ میں یہ چیز، ان کے دلوں میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تھی کہ میں ہوں سب سے طاقتور، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو ہر کسی کے عمل غارت کر دوں، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، اور امت مسلمہ پر خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اچھا،
اس سے اختلافات کا دائرہ پھیلتا اور بڑھتا ہی چلا گیا، تاحال کہ اتحاد امت ایک ناممکن چیز بن کر رہ گیا۔ فہدہ اللہ المسلمین، آمین ثم آمین۔ اچھا، چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا۔ اختلافات، یہ وہ اختلاف کی بات نہیں ہو رہی جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں اختلاف تھے، نہیں، یہ ہو رہی ہے مسلمانوں کا اختلاف، یہودیوں کا اختلاف، اس کے بعد عیسائیوں کا اختلاف، ٹھیک ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، چنانچہ مثلاً اہل کتاب نے جمعہ میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتہ کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اللہ اکبر، ہیں جی۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا اور الہ بنا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اس کے فرما بردار بندے تھے۔ توفیق کس نے دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز بندہ خود سے نہیں کر سکتا، بندے کی بھائی وہ ویلیو نہیں ہے۔ جس چیز کا بھی کوئی نہ کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے، اس نے ہر چیز، بنی ہوئی چیز کے اندر ساری اتھرائزیشن نہیں رکھی ہوتی، یہ کائنات کا قانون ہے۔ اتنے اتنے بڑے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ٹوٹل 600 پر تھے، جن میں سے ایک پر مشرق سے لے کے مغرب تک تھا، واللہ عالم۔ اچھا، ان کی اتنی بڑی جسامت، اتنی طاقت، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا خوف رکھتے ہیں کہ جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کس چیز پہ مطلب مان ہونا چاہیے کہ ہمارا تو گوشت بھی بڑا نرم اور مزاج بڑے نرم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں مجھ میں تھیں پہلے، الحمدللہ میں آہستہ آہستہ کنٹرول کر رہا ہوں۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ایک بات یاد رکھو، قیامت والے دن یہ باتیں ہوں گی۔ یہ سورہ کاف جو 2 نقطوں والی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، جو دوست ہوں گے نا دنیا میں، وہ ادھر جنت میں اکٹھے ہوں گے، تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی تم صحیح کہہ رہے تھے دنیا میں، واقعی یہ دن آنا تھا، ہم نے ادھر بیٹھنا تھا، اس لیے اس لیے اس لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم کی ایک دن کی سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بچائے جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے درجات بلند کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو دنیا میں ہیں ان کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری تو یہی دعا ہے۔ میں پہلی بار ویڈیو بنا رہا ہوں، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، میں نے کبھی ویڈیو بنائی نہیں۔ مجھے ویسے شوق بہت ہے، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی مسجد میں یا کسی اجتماع میں بیٹھ کے یہ باتیں کروں، نہ تو کوئی میری سنے گا، سیدھی سی بات۔ تو میرا جہاں تک بس چلتا ہے میں تو نہیں رکوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کا جتنا اجر ہے، اگر پتہ چل جائے ہر مسلمان یہ کام شروع کر دے، یہ حقیقت ہے۔ آپ جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی سالِ ثواب کر سکتے ہو، اپنے لیے فائدہ، اپنے ماں باپ کے لیے فائدہ۔ جو بندہ دین کے اوپر بات کرتا ہے، اس کا ماں باپ اگر اس کو دیکھے گا تو اس کے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی، یہ بندہ اگر سوچے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی، یہود نے ان کی تکذیب کی، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بارے میں صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر کے تابع فرمان بن گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اختلاف کیا،
ایک نے یہودی اور دوسرے نے نصرانی کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح بات بتلائی. وہ کون سی بات ہے؟ حنیفاً مسلماً. مجھے وہ قرآن پاک کی آیت تو نہیں یاد، یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وما کان من المشرکین، کہ بے شک وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اچھا، اور اس طرح کے دیگر کئی مسائل، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اذن یعنی اپنے فضل سے مسلمانوں کو صراط مستقیم دکھائے. اچھا، مسلمانوں کو یہ چیز بتا کے میں ابھی آخری آیت آگے پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھ کے مکمل کروں گا. کوشش میری ہوگی 30 منٹ کی ڈیلی ویڈیو بناؤں. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اس کا اجر دے. آپ اس کو لائک نہ کرو، بالکل کمنٹ نہ کرو، شیئر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. میرے دل میں کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے، وہ قیامت والے دن پوچھے گا. میرا صرف مقصد یہ ہے، صرف تھوڑا سا سن لیا کرو اس کو بس. میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا، نہ مجھے دلچسپی ہے. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے آیت میں، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے. انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے. اتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئیں کہ ان کے رسول بھی اور رسولوں کے ساتھ والے بھی کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. سن رکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے. اللہ اکبر. ہجرت مدینہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودی اور منافقوں اور مشرکین عرب سے مختلف قسم کی تکلیفیں ایازیں پہنچیں تو بعض مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایتیں کی، جس پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی. اور یہ آیت قیامت تک جتنے مسلمان تکلیفوں میں دکھوں میں ہیں یہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. کسی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوتا ہے نا، تو اگر شرط ہے، اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو وہ تکلیف اس کی ایسے گزرے گی جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، یہ تکلیف بھی اللہ کی ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی ہے، تو میرا کیا؟ تو وہ پھر ہر حال میں خوش رہنا شروع کر دیتا ہے. اس کی ایک حدیث میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، مسلم بخاری میں اور متواتر حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے مومن کی بات ہو رہی ہے، عام بندے کی بات نہیں ہو رہی. مومن کی کیا ہی نصیب ہے، کیا ہی قسمت ہے. جو حدیث کا ترجمہ لفظ ہے وہ قسمت ہے، نصیب میرے منہ سے نکل گئے. مومن کی کیا ہی قسمت ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر اچھائی نازل کی جاتی ہے تو شکر کرتا ہے. تو اس حال میں وہ دونوں حالتوں میں اجر لیتا ہے. صبر کرتا ہے تو اجر ملے گا، اور اگر شکر کرے گا تو اجر ملے گا. تو یہ ان لوگوں کو بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں پہنچیں منافقوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے شکایت گزار کی، اور ان کو جواباً یہ آیت قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی 214 نمبر نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا گیا. تم سے پہلے جب انہوں نے شکایت کی نا کہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم، تنگ دستیاں، تو کب مدد آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو، اللہ اکبر،
تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا گیا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوست نوچ لیے گئے، کہ ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے ایسے گوشت نوچ لیے گئے، لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو ان کے دین سے نہیں پھیر سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم، یہ حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ ایک سوار سنہ سے ہجر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد یقینی ہے، اس لیے وہ قریب ہی ہے۔ اللہ اکبر، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کا ہمیں تابع دار بنائے، اور میری سب سے جو اہم دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فضل فرمائے، اور ہماری تنگ دستیاں، دکھ درد مصیبتیں غم تکلیفیں دور فرمائے۔ میرا کام تھا آپ تک یہ باتیں پہنچا دینا۔ میں پھر ایک دفعہ بہت اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ رہا ہوں، لائک نہ کریں، کمنٹ نہ کریں، شیئر نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن ایک دفعہ سن ضرور لیا کریں۔ میرا کام تھا پہنچا دینا، میں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔